मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो एक स्कॉलर हैं आजकल यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो भाई इन मुफ्तियों ने उन साइंसदानों के खिलाफ फतवे दिए, इन उलमा ने दकियानूसी में कहा कि इस्लाम और साइंस का आपस का रिश्ता नहीं है। तो ये मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम उलमा साइंसी तरक्की में पहले भी रुकावट थे, आज भी रुकावट हैं, जबकि इस्लाम तो गौर व फिक्र का हुक्म देता है। कुरान की बहुत सी आयतें उन्होंने पढ़ी, गौर करो, गौर फिक्र करो, तो ये तो गौर व फिक्र से लोगों को रोकते हैं। तो नीचे लोगों की कमेंट्स, यार काश ऐसे स्कॉलर पहले पैदा हो जाते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तरक्की में ना उलमा रुकावट ना मजहब रुकावट। मजहब तो मोटिवेट करता है, तभी मजहब के आने के बाद तरक्की हुई है, और मजहब गया है तो तरक्की भी गई है। देख लो ना, यूनिवर्सिटी में मजहब नहीं है तो तरक्की है? सुट्टे लगा के तरक्की करेंगे क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, दो चार पढ़ लेते हैं, वो अपनी उस पे पढ़ते हैं, काबिलियत पे, उसमें उसका यूनिवर्सिटी का कोई दखल नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद चरिंद परिंद भी, इंसान तो दूर की बात, एक चिड़िया भी उसमें घोंसला बना के रहेगी ना, तो इन जानवर पर भी एहसान करने का सवाब मिलता है कि नहीं मिलता? कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ने बख्शिश की थी, तो एक परिंदा भी दाना खाएगा, ये भी सदके का सवाब तुम्हें मिलेगा। तो यहां तरक्की के लिए ऐसी मोटिवेशन मिल रही है हमें कि गैर मुस्लिम तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब गैर मुस्लिम ने क्या किया? पहली किस्म की तरक्की जिसमें दरख्त से मना किया जा रहा था, नीयत ठीक नहीं थी उनकी, वो दुनिया की हवस की वजह से तरक्की कर रहे थे, और दूसरी तरक्की में दुनिया की हवस शामिल नहीं थी, अपनी और इंसानियत की खिदमत। दूसरी तरक्की को प्रोमोट किया जा रहा है, पहली वाली तरक्की को की हौसला शिकनी की जा रही है। ये फर्क गैर मुस्लिम के पास बोलो नहीं है, तभी वो डिप्रेशन में जाते हैं। तभी जब उनको गलत तरीकों से तरक्कियों का भी मौका मिलता है तो बड़ी बड़ी कौमें दूसरी गरीब कौमों का खून चूसना शुरू। जैसे कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ने देखे ना, इराक का खून चूसा, अफगानिस्तान का खून चूसा, तो ये क्या कि ये जो अभी जो इसराइल कर रहा है जो कुछ, ये क्या इंसानियत इसकी इजाजत देती है? आप कह सकते हो इसराइल जुल्म कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहे, तो बाकी चुप बैठे हुए हैं, तो ये जुल्म नहीं है क्या? वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि किस बेस पे कर रहे हो भाई? अगर इंसानियत की खिदमत के लिए तुमने ये तरक्की की है, बम बनाए हैं, तो ये क्या है? उन निहत्तों पर तुम क्या कर रहे हो उनके साथ? तुम लोग कहते हैं उन्होंने पहल की थी, तो पहल जो उन्होंने, ये गलत है, उन्होंने पहल नहीं की है भाई। आप जब किसी के घर पे कब्जा कर लो और वो आपका गिरबान पकड़े, तो आपके गिरबान पकड़ने में पहल तुमने की है। ये कोई बात है यार? ये मुझे और 5वीं क्लास के बच्चे को ये बातें समझ में आती हैं, क्या इन बड़ी ताकतों को समझ में नहीं आ रही होंगी? तो घुन्ने बने हुए हैं, घुन्ने। वजह क्या है भाई? तरक्की ही जब मकसद है, उसमें आखिरत से लिंक ही नहीं है, तो यही तरक्की आपको हैवान और दरिंदा बना देती है। तो इस्लाम कतन तरक्की से नहीं रोकता भाई। इस्लाम उस तरक्की को क्या करता है कि आपका एक विजन होना चाहिए, और वो एक अल्टीमेट विजन के साथ उसका लिंक होना चाहिए। वो अल्टीमेट विजन है अल्लाह की रिजा, वो लिंक नहीं होगा तो यही तरक्की अजाब बन जाएगी। मुझे तरक्की से एक और बात याद आई। आजकल एक स्कॉलर यूट्यूब पे आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बाज लोग गैर मशहूर होते हैं, नाम लेने से मशहूर हो जाते हैं। मोहतरम की नीयत बज़ाहिर अच्छी मालूम होती है, या शायद गलत नीयत हो, हमें नीयतों का नहीं पता। अपने ख्याल के मुताबिक वो कुरान की खिदमत कर रहे हैं, कुरान को सही करार देते हैं, कुरान ज़बरदस्त किताब है, इस्लाम ज़बरदस्त है। लेकिन जो सारी अभी मुसलमानों का तनज़्ज़ुल है ना, जो हम पस्ती में जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार मुस्लिम स्कॉलर्स को ठहराते हैं कि इन्होंने कुरान को सही एक्सप्लेन किया ही नहीं है। फिर वो तारीख से जोड़ते हैं कि मुसलमानों में इतने बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए। पता है 400-500 साल ऐसा अरसा इस दुनिया पे गुजरा है कि हर फील्ड में नाम अगर था तो मुस्लिम साइंटिस्ट का, मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा किसी और का नाम ही नहीं था। पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, हर जगह मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम किताबें, हमारी यूनिवर्सिटियां, गोरे भीख मांगते थे हमें एडमिशन दे दो। ये 500 साल तो बिल्कुल उरूज का दौर है, लेकिन ये भी कम बयान किया जाता है। उंदलुस की हुकूमत अलग थी, बगदाद की जो रसदगाहें बनी थी, पूरा बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं अभी तक। अब तनज़्ज़ुल कैसे आया? तो एक स्कॉलर हैं आजकल यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो भाई इन मुफ्तियों ने उन साइंसदानों के खिलाफ फतवे दिए, इन उलमा ने दकियानूसी में कहा कि इस्लाम और साइंस का आपस का रिश्ता नहीं है। इन्होंने उनको जेलों में डाला, बिल्कुल जो गैलीलियो के साथ किया था ना पादरियों ने, उसने कह दिया था ना जमीन गोले तो उठा के उसको लटका दिया।
یا لٹکانے کا فیصلہ دیا, پتہ نہیں لٹکایا کہ نہیں لٹکایا, مجھے نہیں پتا, لیکن اس کو مارا پیٹا بہت تھا. تو جو کام پادریوں نے سائنسدانوں کے ساتھ کیا وہی مسلمانوں نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا. تو یہ مسلم اسکالرز اور مسلم علماء سائنسی ترقی میں پہلے بھی رکاوٹ تھے, آج بھی رکاوٹ ہیں, جبکہ اسلام تو غور و فکر کا حکم دیتا ہے. قرآن کی بہت سی آیتیں انہوں نے پڑھی, غور و کرو, غور فکر کرو, تو یہ تو غور و فکر سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو نیچے لوگوں کی کمنٹس, یار کاش ایسے اسکالر پہلے پیدا ہو جاتے. تو دیکھیں, کلمۃ حق ارید بہا الباطل, یہ جو بھی اس طرح کے اسکالرز کر رہے ہیں نا باتیں, آپ کو عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز علماء گزرے ان سے کٹا رہے ہیں. اکثر ان کی باتوں میں سقم ہوتا ہے, کچھ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, کچھ مسلم سائنسدان ایسے گزرے جن کے خلاف علماء کے فتوے تھے, لیکن کیا سارے علماء نے فتوے دیے ان کے خلاف؟ نمبر 2, کیا وہ فتوے اس بیس پہ دیے کہ وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی باطل عقیدہ ہو؟ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے. علامہ اقبال کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان ان کو, علامہ اقبال کو سارے مسلمان علماء ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں بڑا انقلاب اور یہ وہ. تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو مولویوں نے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے. پھر سر سید احمد خان کی مثال دی جاتی ہے. سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عصری علوم کو لانے کی بڑی کوشش کی اور زبردست کوشش کی, اور یہ ضروری تھی کہ مسلمانوں کو صرف دینی علوم میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ سائنسی علوم تو اصل ہمارے ہیں, گورے نے ہم سے سیکھے ہیں, تو اب ہم کیوں اس میں پیچھے ہٹیں بھائی؟ اب اگر وہ ہمارا امام بن گیا تو بننے دو, اب سیکھ تو لو نا, جاہل کیوں رہتے ہو اس میں؟ اس میں سر سید احمد خان کی بہت زبردست کوششیں ہیں. اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا, اور اس میں تو انہوں نے کہا مجھے اصل تو ہیرو یہاں نظر آ رہے ہیں, یعنی جب تک آپ کے پاس دینی دنیاوی علوم نہیں ہوں گے, سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, آپ دنیا پہ کیسے حکومت کرو گے؟ تو بہت اچھی کوشش تھی ان کی, لیکن کیا ہوا کہ ان کے چند نظریات غلط تھے. وجود کے منکر ہو گئے, وہ جنات کے وجود کے منکر ہو گئے, جبکہ جنات کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے, فرشتوں کا وجود بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے, سائنس اس سے خاموش ہے. تو ان 2-3 چیزوں پہ علماء نے ان کی مخالفت کی. اب اسکالر فوراً کیا پیش کر دیں گے, دیکھو ایک پڑھا لکھا سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے ہوں, مولویوں نے کیسی اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں. یار یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو, اس سے یہ لگے گا کہ یہ مولوی سائنس کے خلاف ہیں. یہ غلط ہے بھائی. سر سید احمد خان کے 2-4 نظریات تھے جو شریعت کے متصادم تھے, تو علماء کا حق بنتا تھا, فرض بنتا تھا, بھائی آپ کی باقی باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہو, غلط. جیسے ڈاکٹر ہارون یحییٰ, یہ بڑا زبردست سائنسدان گزرا ہے, پتہ نہیں ابھی زندہ انتقال ہو گیا. میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, بڑی زبردست کتابیں ہوتی ہیں ان کی. ایتھیزم کے خلاف ان کا ایسا جاندار شاندار کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس وقت جب لوگ زیادہ ایتھیزم کو جانتے نہیں تھے, خدا کے انکار کے غلط ہونے کے انہوں نے بڑے جاندار دلائل ہیں, ڈارون کی انہوں نے دھجیاں ادھیڑ دی ہیں. لیکن آپ کو ڈاکٹر ہارون یحییٰ کے خلاف علماء کے فتوے نظر آئیں گے. اب کوئی فوراً کہے یار دیکھو ایک سائنسدان تھا مسلمانوں میں جو کیسے خدا کے وجود کو سائنس کی بیس پہ اس نے ثابت کیا, اور ڈارون کو چیلنج کیا, اس کے بخیے ادھیڑ دیے, اور مولوی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے. تو فوراً یہ امیج جائے گا کہ مولویوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بالکل بھی پسند بولو نہیں. تو یہ غلط ہے. آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرو ڈیپتھ میں جاؤ. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی یہ باتیں بہت اچھی تھی, لیکن اس کے ساتھ ان کے کچھ اسلام کے اندر باطل نظریات بھی تھے, جن میں ایک نظریہ جو بہت واضح ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ سب نظر کا دھوکہ ہے. یعنی آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا, ہے نہیں, یہ خیالی دنیا ہے ساری, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فرقہ پہلے گزر چکا ہے اس مسلمانوں میں, ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سب خواب ہے. جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو کچھ ہوتا تھوڑی ہے, دماغ ہے, تو کہہ رہے یہ حقیقت میں بھی دماغ ہی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو علماء نے کہا اس کی کیا دلیل ہے یار, حقیقت میں کچھ, یہ حقیقت ہی ہے. کہہ رہے نہیں. پھر وہ قرآن سے کچھ استدلال کرتے, تو اس بیس پہ علماء نے کہا بھائی ان کا یہ عقیدہ کیا ہے, یہ غلط ہے. حقائق ہیں, چیزوں کے حقائق ہیں, خواب ایک الگ چیز ہے, وہ تو خیالی دنیا میں, لیکن جاگتی دنیا میں تو سچی مچی میں ہوتا ہے. اور اگر اس کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیالی ہو, تو ہو سکنے سے چیزیں ثابت ہوتی نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو. امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے, امکان کی بیس پہ تھوڑی کہا جائے گا. اس طرح کے اور بھی ان کے کچھ نظریات تھے جو غلط تھے. تو علماء نے اس بیس پر, مصر کے علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس بیس پر ان کے فتویٰ دیا, لیکن ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے ہی سر سید احمد خان کی بڑی بہترین کوششیں تھیں. چند باتوں میں علماء کا تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی آپ اپنی حدود سے کیا کر رہے ہیں. اب آپ جنات کا انکار کر دو, جنت جہنم کا انکار کر دو, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہے, پہلے بعض سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے
کہ بعض سائنسدان مسلمانوں میں تھے لیکن وہ انہوں نے کیا کیا کہ کوئی سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی, پھر بھی اس کو قرآن کے اگینسٹ لے جانا شروع کر دیا. اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا کہ بھئی یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال میں کوئی ایک ایسا سائنسدان میرے علم میں نہیں گزرا جس کے سائنسی ترقی کی بیس پہ علماء نے اس کا رد کیا اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, پہلے زمانے میں عالم دین اور دنیا کے عالم میں فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایسا ہوا ہے. انگریزوں نے جب سارا نظام ہی تلپٹ کر دیا تو علماء نے کہا اب ہم دین کو بچائیں کسی طریقے سے, تو پھر یہ علماء کا لفظ ان لوگوں پہ بولا جانے لگا جو دین جانتے ہیں. ورنہ ماضی میں آپ دیکھو تو علماء کا لفظ جب بولا جاتا تھا اس میں فزکس کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں بایولوجی کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں فلکیات کے عالم بھی اسی میں شامل ہوتے تھے, اس میں ہسٹری کے عالم بھی شامل ہوتے تھے, اس میں قرآن کے عالم بھی, حدیث کے, فقہ کے, سارا مکس ہوتا تھا پہلے تو جب ایک ہی چھت کے نیچے علماء آپ کو فزکس بھی پڑھا رہے ہیں اور کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں, وہ فزکس اور کیمسٹری کی مخالفت میں فتوے دیں گے سائنسدانوں کے خلاف. تو کل میں دیکھ رہا ہوں بار نا اس بندے کے کلپ, میں نے وہ کیسر راجہ صاحب کو بھی وہ بھیجا کیونکہ وہ اس چیز میں بڑے ماہر آدمی ہیں. میں نے کہا یار اس کو بندے کو لگام دو, یہ تو ساری دنیا کے علماء سے متنفر کر رہا ہے. ہاں کچھ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چند سائنسدانوں کے خلاف فتویٰ ہے وہ, لیکن ان کی سائنسی ترقی کی بیس پہ نہیں بلکہ ان کے چند باطل نظریات کی بیس پہ. ورنہ نہ علماء پہلے کبھی ترقی میں رکاوٹ بنے تھے نہ آج ہیں. آج جو یونیورسٹیوں میں ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے, تو یہ الزام علماء پہ جب لگتا جب علماء یونیورسٹیوں کو حرام کہتے یا علماء کے کنٹرول میں یونیورسٹیاں ہوتی اور اس کے پروڈکٹ صحیح تیار بن کے آ نہیں رہی ہوتی. ساری یونیورسٹیاں تو پی ایچ ڈی اسکالرز کے پاس ہیں, پروفیسروں کے پاس ہیں. تو اگر سائنسدان نہیں بن رہے تو اس میں مولوی طارق مسعود کا کیا قصور ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ یعنی آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر نہیں تیار ہو رہے, اچھے سائنسدان نہیں بن رہے, تو میں نے منع کیا آپ کو؟ میں تو یہاں موٹیویٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں یار ایک درخت لگانے پر جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں انجینئر بن جاؤ بھائی. تم اپنے ملک کی پیداوار بڑھاؤ تو ثواب ہی ثواب. میں تو ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا جو آنکھیں کا آپریشن کر رہا تھا. میں نے کہا یار آپ فری میں غریبوں کا علاج کر رہے ہو, یہ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھیں چھین لونا اور صبر کرے, اتنا بڑا صبر ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پتا چلا کسی کو آنکھیں دے دینا اس کا بدلہ بھی جنت کے سوا نہیں ہو سکتا. تو موتیا وہ آپریشن فری میں کر رہے تھے غریبوں کا. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے, ایکچولی آپ کو تو سیروزے کی جماعت اور چلے میں ہی رہنا چاہیے, سائنسی ترقی اسلام میں ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے. آپ چھوڑو اس کے آنکھ میں چھرا گھوپ کے نکلو باہر اور صرف تہجد پڑھو, 27ویں رات میں عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور تہجد پڑھو. نہ بھائی یار آپ تو, میں نے تو اس کو, مجھے تو آنسو آ رہے تھے حقیقت ہے اس منظر کو دیکھ کے. یار کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو, فری علاج کر رہے تھے غریبوں کا. تو کوئی کامن سینس ہے یار. علماء سائنس کے مخالف ہوں گے, ترقی کے اپنی حماقتوں سے تو بیڑا غرق ہوا ہے. اور جو بغداد کی خلافتیں قائم ہوئی, خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے, ختم ہوئی ہیں, تو جب خلافتیں ہی ختم ہو گئی تو ہم غلام بن گئے. غلام کبھی بھی ترقی نہیں, اب بھیک کا مال ہم کو مل رہا ہوتا ہے وہاں سے, اور پھر حکمران بھی وہیں سے, وہیں کے پالیسیوں سے ہم پہ بنتے ہیں نا. ہمیں تو کچھ بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہ لوگ. تو اس میں علماء کا قصور نہیں ہے. علماء نے اپنے آپ کو بچا لیا, شکر ادا کرو. 100 سال بر صغیر میں انگریز ایک ایک مولوی کو پکڑ کے توپ کے سامنے رکھتا تھا, بم سے اڑاتا تھا. خود انگریزوں کی ڈاکومنٹری جا کے دیکھ لو. اس کے بعد بھی علماء نے دین کو بچا کے دکھایا بر صغیر میں. تو تم سائنس اور ٹیکنالوجی بچا لو, ہم تمہیں اس میں اپریشیٹ کریں گے. اور اب تو الحمدللہ مدارس اس میدان میں بھی آ رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے تو الغزالی یونیورسٹی بنا لی اب کہ یار یونیورسٹی میں ہم چلائیں گے. تو اب جو یونیورسٹیوں کا علماء نے حال دیکھا ہے نا, آزاد چائے والے کا نام سنا ہے؟ میری اس سے ملاقات ہوئی, بڑا ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا وہ بندہ. اس نے ایک کلپ بنایا ہے ابھی آزاد چائے والے نے, اس میں بولا ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو. میں یہ بات بولتا نا, آپ کہتے دقیانوسی سکھا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے نہیں, کہ میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے. چرس اگر 2 جگہیں پاکستان میں جہاں سے, ایک تھانے سے ملے گی چرس آپ کو, اور ایک تعلیمی اداروں سے. چرس یا کوئی اور نشہ, آئس ہو گیا, مختلف قسم کے نشے, بہترین اڈے بنے ہوئے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے. تو ہم علماء نے ان کو کہا تم سے نہیں ہو پائے گا, یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. لہذا علماء یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں. جامعۃ الرشید نے الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی بنائی نا, تو آپ دیکھیں گے. اور جامعۃ الرشید نے, یا اور بھی صرف جامعۃ الرشید نہیں, اور بھی بہت سارے مدارس نے
دنیاوی علوم بھی دینا شروع کر دیا. آپ اس کا رزلٹ تو دیکھو, جو علماء کی نگرانی میں چلے ہیں نا, اس کے رزلٹ میں اور ان کے رزلٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, بہت فرق آ رہا ہے اس میں. تو اس لیے ایسے اسکالر جو کہتے ہیں نا علماء نے, مولویوں نے یہ فتویٰ دیا, بھائی نہ سارے مولویوں نے دیا تھا اور نہ سب کے خلاف دیا تھا, چند ایک کے خلاف اسپیسیفک چند چیزوں میں دیا تھا. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ظالم خلیفے تھے, بادشاہ تھے, کسی سائنسدان سے ان کو کوئی ٹھڑک تھی, اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس کو, ایسا ہوتا رہا ہے. تو عادل بادشاہ, ظالم بادشاہ, ترقیاں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہوئی, تنزل بھی مسلمان بادشاہوں کی, یہ تو ہوتا ہے, تو اب بھی ہو رہا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. تو اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے. تو بنو امیہ کے دور میں, بنو عباس کے دور میں بڑی ترقی کی مسلمانوں نے, تو کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں بغداد میں, اور یہ 1200-1300 سال پہلے کی, پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے. کیسا یعنی مسلمانوں نے علوم, اور یہ گوروں نے لکھا ہے کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں نا, کم سے کم 500 سال بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں, 500 سال کا فاصلہ بچایا ہے. تو میں پھر بتا دوں, وہ مسلمان سائنسدانوں میں سے چند کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں, اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے تو علماء کا اس میں دخل نہیں ہے. چند مولویوں نے دے دیا ہوگا, جیسے صاحب کا ایک کلپ آیا تھا نا, تو اس پر میں نے بیان کیا تھا. یہ بس یہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی خاتون اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے, یہ جو ہم ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو پورا اسکینر نہیں ہوتا, یوں ہو جاتے ہیں اسکین, ایک اسکینر مشین لگی ہوئی ہے, آپ پورے اسکین ہو جاتے ہو, کوئی اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے, آپ نے جو ہے وہ آثار قدیمہ چھپا کے رکھے ہوئے, سب پتہ چل جاتا ہے. تو ایک انڈیا کے فلانا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, کیونکہ ظاہر اس میں ایکس رے میں 70 بھی آئے گا آپ کا. تو حسن نثار صاحب نے پوری تقریر جھاڑ دی, ان مولویوں نے یہ کیا, ان مولویوں تو اب ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے تو ضروری ہے نا یہ, کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں غلط چیزیں, تو اسکینر ضروری ہے, اسکین کرنا ضروری ہے, ورنہ بڑے بڑے حادثے دنیا, کوئی بم کھا کے چلا جائے اور جہاز میں خود کش گرنیڈ لپیٹا اور چلا گیا اندر, ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے, اور چلا گیا جہاز میں بیٹھ گیا, اڑ گیا, سب کو اڑا دیا اس نے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سیکیورٹی کے لیے کسی عالم نے ناجائز نہیں کہا اس عمل کو, بھائی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے. انڈیا کے گاؤں میں کسی مولانا نے فتویٰ دیا حرام, تو اینکر نے حسن نثار صاحب سے پوچھا, یہ دیکھو فلاں مولوی نے فتویٰ دیا. حسن نثار صاحب اللہ ان کو عزت دے, میرا ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے, پورا کلپ پروگرام مولویوں کے خلاف, یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں, یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں, 70 نظر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا, اب یہ برباد کر دیں گے. ارے یار, دنیا میں کروڑوں علماء ہیں, مفتی ہیں, ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے کچھ بھی پھینک دی, آپ اس کو ایشو بنا کر سارے علماء کو, یہاں کس عالم نے, ہم نے کوئی کہا یہ ناجائز ہے؟ مفتی تقی صاحب نے کہا, یا کسی بریلوی عالم نے, یا کسی اہل حدیث عالم نے؟ تو بالکل جیسے حسن نثار صاحب نے یہاں خیانت کی نا, ایک کی وجہ سے سب کو لپیٹ دیا, ایسے ہی بعض اسکالر خیانت کرتے ہیں. کسی نے فتویٰ دے دیا علامہ اقبال کے خلاف کسی بات پہ, وہ بھی اس کی شخصیت کے خلاف نہیں, اس کو اٹھا, یہ مولوی تو اس وقت ان کے خلاف تھے. کسی نے فتویٰ دے دیا کسی مسلمان سائنسدان کے خلاف, یہ مولوی دیکھو سائنسدانوں کے, اب ایک نے دے دیا, سارے علماء اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں, کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لکھ دے, یہ تھوڑی کہ اب آپ نے کہا کہ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ گے آپ. تو یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے, اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا ہے یوٹیوب, اس سے خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو پروپیگنڈا بھی دبا کے ہوتا ہے. وہ اسکالر آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں, تو نیچے لوگوں نے نا دیکھو واقعی بھائی, یعنی دیکھو یہ مولویوں نے تنزل کا ذریعہ ہے. علماء پہلے بھی, مذہبی اسکالر پہلے بھی جمود کا شکار تھے, اجتہاد تو کرتے ہی نہیں تھے, اندھے مقلد تھے, آج بھی ایسا ہی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ترقی میں نہ علماء رکاوٹ نہ مذہب رکاوٹ, مذہب تو موٹیویٹ کرتا ہے, تبھی مذہب کے آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے, اور مذہب گیا ہے تو ترقی بھی گئی ہے. دیکھ لو نا, یونیورسٹی میں مذہب نہیں ہے تو ترقی ہے؟ سٹے لگا کے ترقی کریں گے کیا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے, 2-4 پڑھ لیتے ہیں, وہ اپنی اس پہ پڑھتے ہیں قابلیت پہ, اس میں اس کا یونیورسٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو ہم کہاں چلے تھے, کدھر نکل گئے؟ اب بات کو 2 منٹ میں سمیٹتا ہوں. جو آیت میں لے کے چلا تھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ قرآن اس ترقی کا قائل ہے جو آپ کو آخرت سے جوڑ دے, کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترقی ختم ہو جائے گی, لہذا فنا ہونے والی چیزوں پہ محنت مت کرو. اگر اس ترقی کو آخرت سے جوڑو گے تو جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا. تم ڈاکٹر بن رہے ہو, میں نے دیکھا ہے MBBS مکمل کیا, مر گئے, محنت ضائع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن اگر آخرت سے جوڑ دیتے
کہ یار ہم اس لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج کریں. بے شک پیسے بھی لیں گے, ایک آدمی حرام چیز کو بھی تو ذریعہ بنا سکتا ہے نا, لیکن ایک مقدس پیشے کو ذریعہ بنائے. آج آپ کو پتا ہے کچھ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تعلیم حاصل مت کرو, بس دولت چھاپو, دولت چھاپو. وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. اگر وہ ڈاکٹر شروع سے ہی یوٹیوبر ہوتا اور ولاگ بنا بنا کے صرف نوٹ ہی چھاپ رہا ہوتا تو ولاگر جب بیمار ہوتا تو اس کا علاج کرتا. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی محنت بہت ہے, اس کی ارننگ اس کی محنت کے حساب سے نہیں ملتی. یوٹیوبر ایک ٹھمکا لگائے گا کروڑوں روپے کما لے گا, اور اگر وہ لڑکی ہو تو اربوں روپے کما لے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک لڑکی گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں ان کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنی 2 بیٹیوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا. ان کے سامنے ایسا کیس آیا تھا کہ میل ڈاکٹر, انہوں نے کہا یار میں اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ جو پردے دار لڑکی ہے نا وہ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کریں. بڑا اچھا جذبہ تھا, انہوں نے بنایا. میں ان کے گھر گیا ہوں, ماشاءاللہ بڑا گھر دینی گھرانہ ہے, میری بڑی اچھی گپ شپ ہے. ان کا ویژن اچھا تھا نا. ٹھیک ہے بیٹیاں پیسہ بھی کما رہی ہیں لیکن ثواب بھی کما رہی ہیں کہ پردے دار خواتین کو پردے میں ٹریٹ کر سکیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ان کا ویژن اچھا نہ ہوتا, ابھی کہاں سے بات چل رہی تھی, کدھر کری جلدی سمجھنا ہے, یہ رہ گئی کوئی ہے. ابے یہ تو ہو گیا نا, یہ ڈاکٹر کی بات کہاں سے آ گئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, اب انہوں نے اپنی بچیوں کو بنا دیا ڈاکٹر. کیا یوٹیوبر سے زیادہ آمدن ہے ان کی؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یار. میں تو ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں ایسے کتابی کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں. پیناڈول کھا کے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی محنت ہے نا اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے. اسٹریس میں الگ جاتے ہیں. سرجن اکثر جلدی مر جاتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ سرجن کی عمر اتنی, انہوں نے کہا یہ آپریشن کے دوران اسٹریس بہت ہوتی ہے سرجن کو, لیکن اس کا آؤٹ پٹ ایک ٹھمکا لگانے والی کو دیکھ لو آپ. یہ خوبصورت سی لڑکی ہو, 2-4 اسٹائل میں ٹھمکے مار کے چلا دے مار 4.5 پیسہ ہی پیسہ. کوئی محنت ہوئی اس کی؟ وہ ٹھمکے بھی اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھے, یوٹیوب پہ ہی سیکھے اس نے. بلکہ ٹھمکا جتنا آڑا ترشا ہوگا نا لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں. یار وہ والے جو مقصود ٹھمکے وہ تو ہم نے دیکھ لیے, یہ کچھ الگ ہی آیا ہے مارکیٹ میں. اب آپ کو پیسہ 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 ہی سب کچھ ہوتا ہے, عیاشی ہو رہی ہے. اسلام اس کو پروموٹ, جب ایجوکیشن کی بات آئے گی اور پیسے کی بات آئے گی تو پھر ایجوکیشن کو اسلام ترجیح دیتا ہے. علم ہے بھائی, اس سے پبلک کو زیادہ فائدہ ہے. تو یوٹیوبر جو کہتے ہیں نا پیسہ کماؤ, بچوں کو اسکول نہ بھیجو, بچوں کو یونیورسٹی نہ بھیجو, پڑھائی کے لیے نہ بھیجو. چرچ کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں مت بھیجو, پڑھائی کے لیے بھیجو. آپ آج کل پڑھائی کے لیے جا نہیں رہے ہیں, سیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو وہ رزلٹ کیا نکلے گا جب تم کل بیمار ہوگے, تم بھی نے بھی تو اس سے علاج کرنا ہے نا. تو ایک یوٹیوبر کی نیت ٹھیک نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ مقصد ہے, تو مر جائے گا, تو ختم فنش. نیت ٹھیک ہے, آپ ایک اچھی فیلڈ میں گئے, لوگوں کو اچھا سکھا رہے ہیں, مر بھی گئے, کوئی بات نہیں بھائی. آپ نے جو ان لیڈی ڈاکٹروں نے جو علاج کیا ہوگا ایمانداری کے ساتھ, بہت سی لڑکیوں کو آپریشن سے بچا لیا ہوگا, کیونکہ 2 نمبر ڈاکٹر نے تو فوراً آپریشن کر دیتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, جو خدمت کی. تو آپ دیکھو یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے. قبر میں جا کے بھی ثواب, جو ٹھمکا لگایا اس کا پیسہ آیا, یاشی ختم, قبر میں عذاب ہے. اور جس نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے علاج کیا, دنیا میں اتنا پیسہ نہیں ملا, لیکن اس نے جو اگر نیت اچھی تھی, ایک لامتناہی دروازہ قبر میں اپنے لیے کھول لیا ہے. اب جو قبر کو مانے گا تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی, جو نہیں مانے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اللہ یہ جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہ یہی بتانے کے لیے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے بھائی, اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. Mufti Tariq Masood Special.